हालेलुया। हम शुक्र करते हैं आज हम फिर खुदावंद के हुजूर में मौजूद हैं और इन 21 रोज़ा दुआया मीटिंग के ज़रिया से यकीनन हमारे घराने बरकत पा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी है। आज हम गंभीर टॉन में गए तो वहाँ पर भी खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और बहुत सारे लोगों ने कलाम की बरकत को रसीद किया। आमीन। और यहाँ पर मुझे रिपोर्ट मिली कि सिस्टर हिना ने, बेटी हिना ने जब कलाम बयान किया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बरकत यहाँ पे भी पाई। आमीन। तो ये खुदावंद की मर्जी है और खुदावंद अपने लोगों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है और खुदा अपनी बरकत को जो है अपने लोगों में नाज़िल करता है। आमीन। सो आज हमारे कितने दिन हो गए हैं? आज 14 दिन हो गए हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम आज 14 दिन खुदावंद के हुजूर में मौजूद हैं और खुदावंद ने हमें बरकत दी है और हम इस दिन में, हर एक दिन में हम बरकत पा रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आइए खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, ज़बूर 140। हालेलुया। ज़बूर 140 जिसने निकाली है कहे आमीन। और उसकी आयत नंबर 12 ये पढ़ने में राम नहीं कीजिएगा बेटा। मैं जानता हूँ कि खुदावंद मुसीबत ज़दा के मामला की और मोहताज के हक की तायद करेगा। आमीन। सब में आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, कहता है मैं जानता हूँ कि खुदावंद मुसीबत ज़दा के मामला की, मोहताज के हक की तायद करेगा। तायद का मतलब है हमायत करना। आमीन। खुदा जो है मुसीबत ज़दा के मामले की मोहताजी को क्या करता है, उसके हक की तायद करता है, उसके हक की जो है वो उसकी मदद करता है, उसकी रहनुमाई करता है। तो इसलिए कलाम मुकद्दस में हम इस बात को बड़ी खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि खुदा मुसीबत ज़दा के साथ होता है। खुदा जो परेशान लोग होते हैं उनके साथ होता है। और ज़बूर अगर आप 143 पढ़ते हैं उसकी 10वीं आयत, उसमें लिखा गया मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलो इसलिए कि तू मेरा खुदा है। ज़बूर नवीस इस बात को लिखता है, कहता मुझे सिखा। ये दुआ भी है। हम खुदा को ये कहते नहीं है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। लेकिन अगर हम कहें खुदा मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं, और खुदा की मर्जी क्या है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और उसकी मर्जी आसमान पे क्या है, उसके फरिश्ते 24 घंटे हर वक्त उसके हुजूर झुके रहते हैं और क्या करते हैं, कदूस 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 तू ही खुदावंद खुदा है, तू ही अब्दुल अब्बास जिंदा रहने वाला खुदा है। तो ये उसकी मर्जी है। और ज़बूर नवीस ये कहता है मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलो। जब हम खुदा की मर्जी पर चलेंगे ना तो आप यकीन जाने कि आप हर तरह की परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं। आपके साथ आपका रिश्तेदार कोई भी खड़ा ना हो, लेकिन मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। हालेलुया। हमारे साथ कोई भी ना हो, दुनिया के तमाम लोग आपको छोड़ जाएं, लेकिन जो हमारा खुदा है
وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. مصر میں جب بنی اسرائیل قوم غلام تھی اور غلامی کر رہی تھی، وہاں پر ان کو بڑا ظلم کیا جا رہا تھا، بڑا ان کو تشدد کیا جا رہا تھا، بڑی مشکلات میں وہ تھے اور مشکل وقت گزار رہے تھے. اور وہاں پر انہوں نے خدا کے آگے رونا شروع کر دیا، انہوں نے آنسو بہانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا ہے خداوند تو کب تک ہماری نہ سنے گا؟ مگر انہیں شاید وہ بات یاد نہیں تھی کہ خدا نے انہیں کہا تھا کہ 400 سال تک جو ہے تم غلامی کے گھر میں رہو گے، تم مصر میں غلام رہو گے 400 سال تک. تو جب 400 سال پورے ہو گئے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو تیار کیا. ہلیلویا. خدا نے پلاننگ کر دی، خدا نے جو ہے اور اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے پلاننگ کی. خدا نے بندہ موسیٰ کو تیار کیا، اور جب بندہ موسیٰ مرد خدا جب مصر کے اندر گیا ہے تو وہاں پر اس نے کہا کہ خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ کیا کریں؟ میرے حضور قربانی گزرانے، میرے حضور دعائیں کریں اور میرے نام کی شکر گزاری کریں. جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، آمین. جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو بڑی دعائیں کرتے ہیں. بنی اسرائیل قوم جب غلامی میں تھی تو دعائیں کر رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اور جب وہ دریائے یردن کے پار چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ خدا کو بھول گئے. ایسا ہی ہے، خدا کو بھول گئے. انہوں نے اپنے دیوتا بنانا شروع کر دیا. انہوں نے کیا؟ وہ جو خدا، وہ جو موسیٰ تھا وہ ہمیں نکال تو لایا ہے، اب وہ کہاں ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے احکامات لینے کے لیے کہ کوہ سینا پر گیا اور وہاں پر جا کر خدا کے احکام لینے کے لیے گیا اور خدا سے احکام لے رہا تھا کہ خدا نے کہا دیکھ تیری قوم جو ہے وہ بگڑ گئی ہے، تیری قوم جو ہے جس کو تو آزاد کر کے لے کے آیا ہے، جس کو تو لے کر آیا ہے، وہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، جب لوگ خدا کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں، اور وہ مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں آ گئے. تو بندہ موسیٰ مرد خدا اس نے کہا اگر تو ان کو مارنا چاہتا ہے تو میرا نام کتاب حیات سے نکال دے. یعنی کہ خدا کے جو لوگ ہیں، خدا کے جو خدا نے جو اپنے لیڈر تیار کیے ہیں، خدا نے جو اپنے لوگ مخصوص کیے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے رحم کی اپیل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خداوند معاف کر دے، معاف کر دے ان کو. اور برد موسیٰ نے ان کے لیے شفاعت کی اور خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ وہاں پر جائیں گے، لیکن خدا نے اپنا وعدہ بھی نہیں بھولا، اپنی بات کو بھی نہیں جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اور ان کی بات کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا. سارے لوگ گئے ہیں، 40 سال کا سفر، 40 سال تک وہ سفر کرتے رہے اور 40 سالوں کے اندر جو ہے جتنے بھی لوگ تھے جو مصر سے نکلے تھے ان میں سے چند لوگ بچے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے. جب ہم خدا کی مرضی پر چلیں گے نا تو خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا.
خدا کسی گنہگار کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا. جب ہم اس کی مرضی پر چلیں گے، جب اس کے احکاموں پر چلیں گے، جب اس کی باتوں کو سنیں گے، جب اس کے احکام مانیں گے، تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوں گے. وائس کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں غم کو اپنے دل سے دور کروں اور بدی اپنے جسم سے نکال دوں، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں. آمین. لڑکپن کہتے ہیں ٹین ایج عمر کو، 11 سال سے لے کے 18 سال تک، 19 سال تک، 19. ٹین ایج جو عمر ہے یہ لڑکپن کی عمر ہے، اور جوانی کی عمر جو ہے یہ 20 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے 40 سال تک. اس میں ہم جوان ہوتے ہیں، ہم اپنی جوانی کو انجوائے کرتے ہیں، اور لڑکپن میں ہم خدا کے احکام کو سیکھتے ہیں، لڑکپن میں ہم خدا کی بات پر عمل کرتے ہیں، لڑکپن میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، لڑکپن میں ہم اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں، لڑکپن میں ہی ہم اپنی راہوں کو ہموار کرتے ہیں. اور جو لڑکپن میں اپنی راہوں کو سیدھا کرتا ہے وہ جوانی میں بھی اپنی راہوں سے کبھی ہٹتا نہیں ہے. آمین. سو میرے عزیزو، اسی لیے کلام مقدس میں لکھا گیا تاکہ میں جوانی کے دنوں تک جو ہے ان کو بھول نہ سکوں. جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارا پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. یونا نبی خدا کا بندہ ہے، اور 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی. آمین. اور میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی. خدا، ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں، ہم کسی بھی مشکل میں ہوں، ہم کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ خدا مصیبت زدہ کے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ اس کی محتاجی کو اور اس کے حق کی تائید کرتا ہے. خدا مصیبت زدہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی محتاجی کو دور کرتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے. یہ 3 باتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم، میرا خیال ہے کہ ہم بابرکت لوگ بن جائیں. کیونکہ مصیبت زدہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم پہ پریشانی آ جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ہم غلطی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں. لیکن کیا کرتا ہے خدا؟ اس کے معاملے میں خود انٹرفیئر کرتا ہے اور اس کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے. آمین. اور پھر اس کی تائید بھی کرتا ہے، اس کی حمایت بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو جاننا ہے، کیونکہ زبور نویس یہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی تائید کرتا ہے. زبور نویس بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں اس بات. کیا آپ جانتے ہیں اس بات؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ آمین. تعریف جا سکتے ہیں؟ زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں. ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا خدا مصیبت زدہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. اور جو لوگ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں برکت وہ لوگ پاتے ہیں. ہم خدا کی مرضی پر نہیں چلتے،
پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. آمین. پہلے ہم نے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، اس کے کاموں کو ڈھونڈنا ہے، پھر جو چیز ہم چاہیں گے وہی ہمیں مل جائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے سارا چیزاں ملن، اس تو بعد اسی دعا کریں گے. پہلے ساڈے کول سارا کچھ ہوئے پھر اسی دعا کریں گے. تو جدو انسان کو پیسہ جو تو ویسے ہی بندہ بھول جاتا ہے. جی ہے نا. تو جدو بندہ غریب ہوتا ہے، مصیبت ہوتا ہے، تو خدا کو یاد کرتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے پہلے تم ڈھونڈو اس کی بات، اس کی راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. تو جنہوں نے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کو ڈھونڈ لیا ہے نا، وہ دم نہیں بلکہ سر ہیں، سر بلند ہیں. سرفرازی ان کو ملتی جاتی ہے، وہ سرفراز ہوتے ہیں، وہ کبھی دم نہیں بنتے. سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو ریلائز کرنا ہے، ہم نے اس بات کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو خدا کا کلام ہر روز پڑھتے ہیں؟ ہر روز پڑھتے ہیں. آمین. آمین. اپنے لیے تعریف جا سکتے ہیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اور کلام مقدس میں کیا ہے؟ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. ہاللیلویا. خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. آپ کلام پڑھتے ہیں، آپ گھر میں پڑھتے ہیں، آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو یہی کلام ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. یہی کلام ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہے. تو جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو یہ کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں رہے گا. ہماری زندگیوں کے اندر روشنی آ جائے گی، ہمارے گھرانوں کے اندر برکت آ جائے گی. کلام پڑھنے سے برکت آتی ہے، کلام سننے سے برکت آتی ہے، کلام کو دل میں رکھنے سے برکت آتی ہے. اور جب تک خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، جب تک کلام ہمارے جو ہے ہونٹوں پر نہیں ہوگا، داؤد کہتا ہے جب میں خدا کی طرف چلتا ہوں. آپ نے وہ زبور سنا ہے نا، میں خوش ہوا جدوں مینوں کیا ہو کدے گھر چلیے، یہوہ دے گھر چلیے، میں خوش ہویا. کیا ہم خوش ہوتے ہیں جب ہم خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں؟ ہم بڑی خوشی تیار ہوتے ہیں. آمین. اور خدا کے گھر کی طرف ہم چلتے ہیں، اور جب خدا کے گھر آتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. آمین. ہم جب اپنا ٹائم خدا کو دیتے ہیں نا، تو یہ ٹائم ہمارا کاؤنٹ ہو جاتا ہے خدا کے حضور میں، تو ہم اس سے برکت پاتے ہیں. آمین. سو میرے چیزوں، داؤد اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے احکام سکھا تاکہ میں تیرے احکاموں پر عمل کر سکوں، میں تیرے احکاموں کو اپنے دل میں رکھ سکوں. تو جب اس کا کلام، اس کے احکام ہمارے دل میں ہوں گے تو ہم برکت پائیں گے. اس کا کلام ہمارے دل میں ہوگا تو ہم برکت پائیں گے. اور اس کا کلام جب تک ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا ہم برکت نہیں پا سکیں گے. اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے. خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث بنتا ہے. سو اس کلام کو ہم نے اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، اور ہم ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں. خدا ہمیں برکت دے اور خدا اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. خدا کے نام سے آمین.